अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल तारीख रात में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त होगा जब वो उस गांव के सुनसान बस स्टॉप पर उतरा था। भरी बस में से यहाँ उतरने वाला वो इकलौता ही मुसाफिर था। गाड़ी उसे उतारकर आगे बढ़ गई तो उसने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। जहां तक उसकी नजर काम कर रही थी वहां सिर्फ और सिर्फ खेत, इक्का दुक्का दरख्त ही नजर आ रही थी। अगरचा गर्मियों का मौसम था मगर फिर भी दूर दूर तक किसी भी जी रूह का वजूद नहीं था। हालांकि आम तौर पर सर्दियों की निस्बत गर्मियों की रातों में लोग आते जाते रहते हैं, मगर यहाँ ऐसे लग रहा था जैसे इंसान रहते भी ना हो। उसे बताया गया था कि रात 9 बजे तक उसे यहाँ तांगा मिल सकता है, इसलिए वो 9 बजे से पहले पहुंचने की कोशिश करे। बसूरत दीकर उसे 7 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना होगा। मोबाइल फोन अभी ऐजाद भी ना हुआ था, वरना वो कॉल करके अपने किसी कजन को बुला लेता। उसने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाई और एक लंबा कश खींचकर चल पड़ा। सामान के नाम पर उसके पास सिर्फ एक छोटा सा बैग था जिसमें एक अदद मिठाई के डिब्बे समेत उसके 3-4 सूट थे। चंद छोटी मोटी दूसरी चीजें उसके पास थी जो उसके घर वालों ने उसकी फुफ्फो के लिए उसे दी थी। ये 15-20 साल पहले की एक बार यहाँ आया था। सुबह ये निकला तो जल्दी में था, मगर एक तो सफर ज्यादा था, दूसरा गाड़ी खराब हो गई थी जिसकी वजह से उसे रात यहीं पर हो गई। शहर से यहाँ तक बस 2 ही गाड़ियां आती थी, जिनमें से एक तो पहले चली गई और दूसरी शाम 6 बजे निकलती थी। उसे शाम वाली गाड़ी मिली थी जो रास्ते में खराब हुई। मैकेनिक शहर से लाना पड़ा जिसकी वजह से बहुत वक्त ज़ाया हुआ और कोई ऐसा जरिया नहीं था जिस पर बैठकर वो यहाँ तक पहुँच सकता। इसलिए सिवाय इंतजार के और कोई चारा भी उसके पास नहीं था। अपना बैग कंधे पर लटकाए सिगरेट के कश लगाता वो सुस्त रवि से चल रहा था। वो जानता था कि 3 किलोमीटर का सफर उसे पैदल ही तय करना होगा, क्योंकि जिस तरह का ये इलाका था शायद ही उसे इस वक्त यहाँ कोई सवारी मिलती जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देती। 2 किलोमीटर चलने के बाद छोटा सा एक गांव आया, मगर ये उसकी मंजिल ना थी। उसे अभी 5 किलोमीटर और चलना था और ये सोचकर ही उसकी जान निकल रही थी कि अभी 5 किलोमीटर और चलना है, वो भी पैदल। गांव में फिरने वाले आवारा कुत्तों से उसने बचने के लिए गांव के अंदर गुजरने की बजाय बाहर वाले रास्ते को तरजीह दी। उसे इतना तो याद था कि इसके बाद एक और गांव आना है, फिर 3 किलोमीटर के बाद उसकी फुफ्फो का गांव है जो उसकी मंजिल था। फुफ्फो आपने भी रहने के लिए दुनिया के आखिरी सिरे को चुना है। चलते चलते वो बड़बड़ाया था। टांगों में हल्की सी थकावट महसूस हुई थी। नहीं जमाल, हिम्मत नहीं हारनी, अभी बहुत सफर बाकी है, उसने खुद से कहा और जैसे तैसे चलता रहा। दूर से नजर आने वाली रोशनी से अंदाजा हो रहा था कि रास्ते में पड़ने वाला दूसरा गांव आने वाला है। उन रोशनियों पर नजर जमाए खुद को हौसला देते वो चलता रहा। कुछ ही देर चलने के बाद उसकी टांगे जवाब दे गई। वो एक जगह थक कर बैठ गया। बस स्टॉप से लेकर अब तक कुछ पल के लिए वो सिर्फ 2 जगह रुका था। गांव की रोशनियां अब भी बहुत दूर लग रही थी। वो सांस लेने को बैठ तो गया, मगर अब उसका दिल नहीं कर रहा था कि वो यहाँ से उठे। उसका दिल चाह रहा था कि यहीं जमीन पर बैग का सिरहाना बनाकर सो जाए, मगर वो ऐसा सिर्फ सोच सकता था, लेकिन कर तो नहीं सकता। काफी देर वो वहीं बैठा सिगरेट फूंकता रहा और फिर हिम्मत करके उठ खड़ा हुआ। उसे बहरहाल चलना ही था, तभी सफर कट सकता था। अभी वो चंद कदम ही चला था कि अपनी दाएं तरफ उसे किसी चीज के भागने की आवाज आई। वो ठठक कर रुका और अपनी आंखें फाड़कर उस तरफ देखने लगा। दिल की धड़कन खुद ब खुद बढ़ गई। अंधेरी रात थी, इसलिए चंद कदम आगे उसे कुछ नजर भी ना आया।
कोई गिद्दड़ या कुत्ता होगा, उसने खुद को तसल्ली दी और एक बार फिर चल पड़ा। धड़कन अभी भी मामूल पर नहीं आई। इंसान को मुसीबत में हमेशा अल्लाह ही याद रहता है और इंसान ऐसा खुद गर्ज है कि अल्लाह को सिर्फ मुसीबत में ही याद करता है। जमाल को भी जो कुछ याद था सब कुछ उसने पढ़ा और अब अल्लाह के पाक नामों का विर्द करने के लिए चलने लगा। अल्लाह के नाम से दिल को काफी हद तक ढाढ़स हुई। दूसरा गांव करीब आ गया था। जमाल को उस गांव के अंदर से ही गुजर कर जाना था क्योंकि उसके चारों तरफ खेत थे। रास्ता सिर्फ गांव के अंदर से ही गुजरता था। गांव में दाखिल होने से पहले जमाल ने कुत्तों से बचने के लिए एक लकड़ी उठाई। अल्लाह के मुख्तलिफ मुकद्दस नामों का विर्द करता वो गांव में दाखिल हुआ। कहीं कहीं किसी घर के बाहर कोई जर्द सा बल्ब रोशन था जो अपनी इस्ताआत के मुताबिक अंधेरे से लड़ने की कोशिश कर रहा था। जमाल को किसी किसी घर के बाहर लोग भी सोते हुए नजर आए। गांव देहात में गर्मियों में अमूमन लोग बाजार में सोते हैं। वो 2 गलियां गुजरकर अब कदरे एक खुले बाजार में आ चुका था। एक तरफ 2-3 कुत्ते लेटे थे इंसानी कदमों की आहट पाकर। उनमें से एक ने सर उठाकर जमाल की तरफ देखा। कुत्ते को अपनी तरफ मतवज्जा पाकर जमाल चौकन्ना हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि कुत्ता लकड़ी देकर उस पर हमला करे, इसलिए हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी उसने छुपा ली। कुत्ता चंद पल जमाल की तरफ देखता रहा मगर दूसरी तरफ से कोई रद्द अमल ना पाकर उसने दोबारा अपना सर जमीन पर रखा। जमाल कुत्ते पर नजरें जमाए आगे बढ़ता रहा। कुछ ही दूर जाकर उसे तसल्ली हुई कि अब रेड जोन से निकल आया है। उसकी मंजिल अभी भी तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर थी। वो जैसे ही गांव से निकला उसे अपने पीछे कुत्ते की कराहट सुनाई दी। जमाल ने बिजली की सी तेजी से पलटकर देखा। उससे कुछ ही फासले पर सफेद रंग का एक बड़ा सा कुत्ता खड़ा जमाल की तरफ देखकर भौंक रहा था। जमाल वहीं पर साकत हुआ। उसने कुत्ते को प्यार से पिचकारने की कोशिश की क्योंकि वो जानता था कि वो कुत्ते से तेज नहीं भाग सकता, इसलिए उसे प्यार से राम करने की कोशिश कर रहा था। जमाल कुत्ते को पिचकारते हुए उल्टे कदमों आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। उसका इरादा था कि कुत्ते से नासब फासले पर पहुंचकर दौड़ लगा दी जाए, मगर जमाल पीछे हटने लगा तो कुत्ता कुछ और उसके आगे आ गया। उसके भौंकने में भी तेजी आ गई। इस नई इफ्तदात पर परेशान जमाल ने इधर उधर देखा तो उसे अपने बाएं तरफ एक मकान का बुसीदा सा दरवाज़ा नजर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता उस मकान की तरफ बढ़ने लगा। कुत्ता भी उसके पीछे था। उसके भौंकने में कोई कमी आने की बजाय मजीद शिद्दत आई। जमाल को और कुछ नहीं सूझा तो उसने अपने कदम रोक दिए और कुत्ते के करीब आने का इंतजार करने लगा। कुत्ता उससे कुछ ही फासले तक आया और फिर वहीं पर खड़ा भौंकता रहा। जमाल ने कुत्ते पर लानत भेजी और खुद को पुरसकून करने के लिए उसने अपनी सिगरेट सुलगाई। जमाल के सिगरेट सुलगाते ही कुत्ता यकदम खामोश हुआ और अजीब सी नजरों से जमाल की तरफ देखने लगा। फिर वो आहिस्ता से मुड़ा और एक तरफ चला गया। जमाल वहीं पर बैठकर सिगरेट पीने लगा। उसने सोचा था कि कुछ देर यहाँ बैठकर थकावट दूर करेगा और फिर वो आगे चल पड़ेगा। अगरचे उसकी टांगें उसे जवाब दे चुकी थी, मगर मसला ये था कि यहाँ उसका ऐसा कोई जानने वाला भी ना था जिसके पास वो रात गुजार सकता। सिगरेट खत्म करके वो काफी देर वहीं बैठा रहा। हिम्मत करो जमाल, मंजिल बहुत करीब है, उसने खुद से कहा और खड़ा हुआ। ऐन उस लम्हे इस मकान का वही बुसीदा दरवाजा खुला और उसमें से एक नौजवान लड़की नजर आई। आहिस्ता आहिस्ता चलती वो जमाल के करीब पहुंच गई। अगर जमाल उसे घर से ना निकलते देखता तो यही समझता कि ये कोई चुड़ैल है, मगर उसने अपनी आंखों से दरवाजा खुलते और उस लड़की को बाहर आते हुए देखा था। आप कौन हैं और रात के इस पहर यहाँ क्या कर रहे हैं? लड़की ने करीब आते ही जमाल से पूछा। 16-17 साल की वो एक खूबसूरत लड़की थी जिसने आम सादा से कपड़े पहन रखे थे। मुझे इस गांव में जाना है, जमाल ने हाथ से एक तरफ इशारा करते कहा। ना चाहते हुए भी जमाल की नजरें उस लड़की के पांव की तरफ चली गई। डरो नहीं, मैं चुड़ैल नहीं, जमाल की नजरों का मतलब समझते हुए उस लड़की ने कहा।
جمال شرمندہ سا ہو کر مسکرا دیا۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ لڑکی نے دوسرا سوال کیا۔ جمال نے اسے اپنے شہر کا نام بتایا اور یہ بھی کہ اس گاؤں میں اس کی پھپھو رہتی ہے، جن سے ملنے وہ یہاں پر آیا تھا اور گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے لیٹ ہوا۔ اس گاؤں کی لڑکیاں ہمارے اسکول میں پڑھتی تھی، ان میں سے ایک لڑکی میری کلاس فیلو اور بہت اچھی دوست تانیہ بھی تھی۔ پتہ نہیں اب وہ کہاں ہوگی، کئی سال ہو گئے اسے دیکھا بھی نہیں۔ لڑکی نے عجیب سے دکھ بھرے لہجے میں حسرت سے کہا تھا۔ تانیہ تو میری کزن کا نام ہے، جمال نے اچانک کہا اور اپنے پھوپھا کا نام بتا کر پوچھا۔ کہیں وہ تانیہ وہی تو نہیں؟ جمال کے پھوپھا کا نام سنتے ہی لڑکی کی آنکھوں میں چمک آئی۔ ہاں بالکل، اس کے ابو کا نام بھی یہی تھا۔ آپ اس کے کزن ہیں؟ لہجہ اشتیاق بھرا تھا۔ ہاں میں اس کا کزن ہوں، جمال نے کہا اور ساتھ ہی اس کا نام پوچھ لیا۔ میرا نام سونیا ہے، سب مجھے سونی کہتے تھے، لڑکی نے کہا تو جمال اس کے آخری لفظ پر چونک پڑا۔ کہتے تھے کیا مطلب؟ اب نہیں کہتے؟ جمال نے کہا تو سونیا گڑبڑا سی گئی۔ نہیں میرا مطلب ہے کہ سب مجھے کہتے ہیں۔ جمال خاموش ہوا، اس نے سوچا شاید لفظی غلطی ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کافی دیر سے یہاں کھڑی اس سے گفتگو کر رہی تھی، جیسے کہ اسے کوئی جلدی نہ ہو اور نہ ہی اسے گھر والوں کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو۔ آپ ایسا کریں ہمارے گھر رات گزار لیں، صبح ہوتے ہی چلے جانا۔ ویسے بھی آپ نے کافی سفر پیدل طے کیا ہے، آپ تھک چکے ہوں گے۔ میں وہاں کھڑی دیکھ رہی تھی جب آپ کو کتے نے گھیرا، مجھے کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے میں چھپ کر دیکھتی رہی۔ سونیا کے آخری الفاظ پر جمال کو ہنسی آئی، لڑکی کی آفر بری نہ تھی۔ جمال سوچنے لگا کہ واقعی میں پیدل چل کر وہ تھک تو چکا تھا، مگر یوں کسی اجنبی لڑکی کے گھر میں رات گزارنا بھی ٹھیک نہیں۔ شاید اس کے گھر والوں کو یہ بات اچھی نہ لگے۔ جمال نے سوچا اور اپنے خیالات کا اظہار اس لڑکی سے کیا۔ گھر میں صرف میری ماں ہے، لڑکی نے کہا تو جمال کو مزید حیرت ہوئی۔ آپ میری دوست کے کزن ہے تو میرے لیے اجنبی نہیں، لڑکی نے مسکرا کر کہا تو جمال کو اپنے سوال کا جواب ملا۔ لڑکی نے ازارہ ہمدردی جمال سے رات گزارنے کو کہا تاکہ اسے مزید کوئی پریشانی نہ ہو، وہ صبح آرام سے یہاں سے جا سکتا تھا۔ جمال نے ایک پل سونیا کی آفر پہ غور کیا، اپنا بیگ اٹھا کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ مزید 2 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کی بجائے بہتر تھا کہ باقی بچنے والی رات وہ یہاں گزار کر صبح ہوتے ہی آگے روانہ ہو۔ گھر میں داخل ہوتے ہی جمال کو شدید حیرت ہوئی۔ ایک کمرے کے آگے چھوٹے سے صحن میں 2 چارپائیاں بچھی تھی، جن میں سے ایک پر کوئی موجود چادر اوڑھے سو رہا تھا، جبکہ دوسری خالی تھی جو شاید سونیا کی تھی۔ جمال کو حیرت اس بات پر ہوئی کہ گھر بالکل بھی صاف ستھرا نہیں تھا، ایسے لگتا جیسے یہاں ایک عرصے سے کوئی رہتا بھی نہ ہو۔ اکلوتے کمرے کا دروازہ بھی غائب تھا۔ آپ اس پر لیٹ جائیے، سونیا نے ایک طرف پڑی چارپائی کی طرف اشارہ کرتے جمال سے کہا۔ جمال کو لگا کہ گھر میں یہ دونوں ہی رہتی ہیں اور شاید کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں، اس لیے غربت کی وجہ سے گھر کا یہ حال ہے۔ جمال نے بنا کوئی سوال کیے اپنا بیگ زمین پر رکھا اور چارپائی کے اوپر لیٹ گیا۔ آپ کو بھوک تو نہیں لگی؟ سونیا کو شاید خیال آیا کہ جمال بھوکا ہوگا۔ جمال کو اگرچہ بھوک محسوس ہو رہی تھی، مگر اس نے گھر کی حالت اور وقت کے پیش نظر کہہ دیا کہ اسے بالکل بھی بھوک نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے رات کے اس وقت یہ لوگ تنگ ہو۔ بیٹی کون ہے؟ اچانک ہی سونیا کی ماں نے منہ سے چادر ہٹا کر پوچھا۔ امی مسافر ہے، اسے دوسرے گاؤں جانا ہے، میں نے کہا رات زیادہ ہو گئی ہے، ہمارے گھر رات گزار لے، صبح چلے جانا، سونیا نے اپنی ماں کو جواب دیا۔ اچھا کیا بیٹی، شاید یہ ہمارے کام آ جائے، سونیا کی ماں نے کہا اور چادر دوبارہ اپنے اوپر کھینچ لی۔ جمال سونیا کی والدہ کے الفاظ شاید یہ ہمارے کام آئے سن کر چونک گیا۔ میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں؟ جمال سونیا سے مخاطب تھا۔ کچھ نہیں، آپ آرام کریں، امی نے تو بس یوں ہی کہہ دیا، سونیا نے جمال کو ٹال دیا۔ جمال چپ ہو گیا، البتہ اس کے ذہن میں ابھی کئی سوالات تھے، شاید یہ لوگ اس سے مالی مدد چاہتے ہوں۔ جمال نے سوچا اور کروٹ بدلی، اس نے سوچ لیا کہ صبح جانے سے پہلے
وہ ان لوگوں کی مدد ضرور کرے گا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے جمال کو جلد ہی نیند نے آن لیا۔ صبح سورج کی کرنیں اس پر پڑی تو وہ نیند سے جاگا تھا۔ پہلے پہل تو اسے سمجھ بھی نہ آئی کہ وہ کہاں ہے۔ پھر رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ جلدی سے چارپائی سے اٹھا اور ادھر ادھر دیکھا۔ وہاں سوائے اس کے اور کوئی زیر رو نہیں تھی۔ البتہ صحن میں 2 ٹوٹی سی چارپائیاں موجود تھی، مگر ان کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے برسوں سے کوئی ان پر لیٹا بھی نہ ہو۔ جمال کچھ دیر یوں ہی بیٹھا انتظار کرتا رہا کہ شاید سونیا یا اس کی امی آ جائیں، مگر 10 منٹ تک جب کوئی بھی نہ آیا تو وہ سونیا کو آواز دیتا اندر کمرے کی طرف چلا۔ کمرے میں ایک ٹوٹی کرسی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ کمرے کی حالت بھی گھر جیسی تھی۔ جمال کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ رات والا سارا واقعہ اسے ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا، مگر جمال کی اس گھر میں موجودگی بھی حقیقت تھی جو یہ ظاہر کر رہی تھی کہ جمال اس گھر میں اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ یقیناً اسے یہاں پر کسی نے لایا تھا۔ اسے یہاں لانے والی وہ لڑکی اب نظر نہیں آ رہی تھی اور گھر کی حالت سے لگ رہا تھا جیسے برسوں سے یہاں پر کوئی رہتا بھی نہ ہو۔ جمال کے دل میں عجیب سی کشم و کش تھی۔ وہ گھر سے نکل کر آگے چل پڑا۔ جمال کو اس گھر سے نکلتے دیکھ کر لوگوں نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا، جیسے کہ جمال انسان کی بجائے کوئی دوسری مخلوق ہو۔ اپنی پھپھو کے گاؤں پہنچنے تک جمال اس رات والے واقعے کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ جمال کی پھپھو اور کزن اسے اچانک دیکھ کر بہت خوش تھے۔ ان کے پوچھنے پر جمال نے بتایا کہ وہ رات آیا تھا۔ لیٹ ہونے کی وجہ سے پچھلے گاؤں میں کسی نے اسے اپنے گھر روکا، اس لیے وہ صبح صبح یہاں پر آ گیا۔ جمال نے مختصر بتایا۔ رات والا واقعہ وہ گول کر گیا۔ تیسرے دن جمال کا کزن اس کو لے کر اپنے ایک دوست کو ملنے گیا۔ یہ وہی گاؤں تھا جہاں جمال کو وہ لڑکی ملی تھی۔ باتوں باتوں میں جمال نے اپنے کزن کے دوست سے اسی گھر کے بارے میں پوچھا تو وہ لڑکا چونک پڑا۔ بھائی آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لڑکے نے کہا تو جمال نے ساری بات تفصیلاً اسے بتائی۔ جمال کی بات سن کر اس کا کزن اور دوست دونوں اچھل پڑے۔ وہ دونوں جمال کو ایسے گھور رہے تھے جیسے انہیں اس کے دماغی توازن پر شبہ ہو۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ جمال نے حیرت سے پوچھا تو جواب میں جو کچھ انہوں نے بتایا اسے سن کر تو جمال سکتہ ہو گیا۔ اس کے کزن نے بتایا جمال جس کی بات کر رہا ہے وہ مکان کئی سالوں سے بند ہے۔ اس گھر میں واقعی ماں بیٹی رہتی تھی۔ مذہب کے لحاظ سے وہ عیسائی تھی، مگر دونوں ماں بیٹی بہت ہی اچھی انسان تھی۔ اس گاؤں میں عیسائیوں کے اور بھی کئی گھر ہیں اور سب بہت ہی اچھے ملنسار لوگ ہیں۔ سونیا اور اس کی ماں بھی ایسی تھی۔ ایک رات کسی کو بنا کچھ بتائے پتہ نہیں وہ دونوں اچانک سے کہاں چلی گئی۔ گاؤں کے لوگوں نے انہیں تلاش کرنے کی پوری کوشش کی، مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ تم نے کل رات اسی گھر میں دیکھا ہے ان کو؟ جمال کے کزن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جمال نے اسے سونیا کی عمر اور خد و خال بتائے تو اس کے کزن کا دوست چونک پڑا۔ ہاں ہاں بالکل وہ ایسی تھی، اس کے دوست نے جوش سے کہا۔ بات کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تینوں اٹھ کر اس مکان کو دیکھنے چلے گئے۔ وہاں پر سوائے خاموشی کے اور کچھ نہیں تھا۔ جمال نے گھر کا جو نقشہ ان کو بتایا ہوں بہو وہ ویسا ہی تھا۔ چارپائیاں اب بھی ویسے کی ویسی پڑی تھی۔ ذہن میں کئی سوال لیے وہ تینوں واپس آئے۔ البتہ جمال کو یہ ضرور پتا تھا کہ سونیا نامی وہ لڑکی اگر چڑیل نہیں تھی تو انسان بھی نہ تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس رات اس پر جو کتا بھونک رہا تھا وہ دراصل جمال کو نہیں بلکہ سونیا کو دیکھ کر بھونک رہا ہوگا۔ کیونکہ جمال نے سگریٹ سلگائی تو کتا خاموش ہو گیا۔ سونیا نے کہا تھا کہ وہ اسے کب سے دیکھ رہی ہے، مگر آگے نہیں آئی کیونکہ اسے کتوں سے ڈر لگتا ہے۔ جانوروں میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ کئی ایسی نادیدہ چیزیں بھی دیکھ لیتی ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی۔ جمال نے اپنی کزن تانیہ کو ساری بات بتائی تو وہ اچھل پڑی۔ بالکل بھائی، سونیا نام کی ایک عیسائی لڑکی میرے ساتھ پڑھتی تھی، اور کئی سال پہلے وہ جب کئی دنوں تک سکول نہ آئی تو ٹیچر نے اس کے گھر سکول کے چوکیدار کو بھیجا۔ چوکیدار کے مطابق سونیا اور اس کی امی پر اصرار طور پر لاپتہ ہیں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے ہی گھر میں ملی ہے۔ شاید وہ واپس آ گئی ہو۔
تانیہ نے اپنا خیال پیش کیا مگر جمال جانتا تھا کہ بات کچھ اور ہے۔ اگر وہ واپس آ گئی ہوتی تو ان کے گھر کی ویسی حالت نہ ہوتی اور وہ دن میں بھی انہیں ملتی۔ اس کے گاؤں والے بھی اس کی واپسی سے لا علم تھے۔ جمال نے طے کر لیا کہ وہ اس کہانی کا پتہ لگا کر رہے گا۔ اگلی رات وہ اسی گاؤں میں اپنے کزن کے دوست کے گھر موجود تھا۔ رات کے 11:30 بجے وہ اس کے گھر سے نکلا اور سونیا کے گھر کے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے وہاں پر بیٹھے صبح ہوئی مگر اس کا مقصد پورا نہ ہوا۔ اسے سونیا نظر نہیں آئی۔ اگلی رات وہ پھر وہیں پر موجود تھا۔ رات 12:30 کا وقت ہوگا جب جمال کو سونیا کے گھر کے پاس سفید سا ایک ہیولا نظر آیا۔ جمال فوراً اس کی طرف چل پڑا۔ اس ہیولے کے قریب پہنچنے سے پہلے جمال سونیا کو پہچان چکا تھا۔ سونیا سپاٹ چہرہ لیے جمال کو قریب آتے دیکھتی رہی۔ کون ہو آپ؟ جمال نے اس کے قریب پہنچتے کہا۔ میرے پیچھے آ جاؤ، سونیا نے کہا اور واپس گھر کی طرف چل پڑی۔ جمال نے ایک پل سوچا اور پھر اس کے پیچھے چل پڑا۔ جمال سونیا کے پیچھے گھر میں داخل ہوا تو چونک پڑا۔ بالکل اسی رات کی طرح آج بھی چارپائی پر ایک وجود چادر اوڑھے سو رہا تھا۔ قدموں کی چاپ سن کر اس نے چہرے سے چادر ہٹائی اور پوچھا کون ہے؟ امی جمال ہے، سونیا کا جواب سن کر اس نے پھر چادر اپنے اوپر کھینچ لی۔ سونیا نے اسے اشارہ کیا اور کمرے کے اندر لے گئی۔ جمال بھی حیران سا اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ سونیا کمرے کے وسط میں کھڑی زمین کھود رہی تھی۔ ہم کئی سال سے یہاں ہیں، سونیا فرش کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ جمال کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اس نے چونک کر سونیا کو دیکھا۔ سونیا بدستور زمین کو گھور رہی تھی اور کچھ ہی دیر کے بعد اس نے سر اٹھا کر جمال کو دیکھا اور بتانا شروع کیا۔ کچھ سال پہلے ایک رات ہم ماں بیٹی گھر میں سو رہی تھی۔ اچانک 3 نقاب پوش لڑکے دیوار پھلانگ کر اندر آئے۔ ہم دونوں ماں بیٹی کے جاگنے سے پہلے ہمیں قابو کر کے رسیوں سے جکڑ دیا۔ وہ تینوں لڑکے اسی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ وہ چوری کی نیت سے آئے تھے۔ ویسے بھی ہمارے گھر میں سوائے میرے اور کوئی قیمتی چیز نہ تھی اور وہ میرے لیے آئے تھے۔ نہ جانے کب سے وہ مجھ پر اپنی رال ٹپکائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے باری باری اپنی ہوس مٹائی۔ اسی دوران ان میں سے ایک کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا کہ وہ گاؤں کے کس گھر سے ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ سارے گاؤں کے سامنے اس کو ذلیل کروں گی اور شاید یہ بات وہ بھی جان چکے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے اور میری ماں کو خنجر مار کر قتل کیا۔ میری آنکھ کھلی تو ہمارے کمرے کے کچے فرش کی مٹی برابر کر رہے تھے۔ ایک طرف میری ماں بیٹھی خاموشی سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو آواز دی اور بھاگ کر ان کے قریب پہنچی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میری آواز ان تینوں میں سے کسی کو سنائی نہ دی۔ وہ باہر جانے لگے تو میں نے ان کا راستہ روکنا چاہا مگر وہ ایسے گزر گئے جیسے میں ان کے سامنے تھی ہی نہیں۔ میرا وجود فقط دھواں نما تھا۔ اس کے بعد آج تک میں نے کئی لوگوں کو مخاطب کیا مگر نہ کسی کو میں نظر آئی اور نہ ہی ان کو میری آواز سنائی دی۔ اس رات آپ نے مجھے دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آپ پہلے انسان تھے جس کو میں نظر آ رہی تھی۔ تب میں نے سوچ لیا تھا کہ آپ کو اپنی ساری کہانی سناؤں گی اور اگر آپ ہمارے لیے کچھ کر سکے تو یہ آپ کا ہم پر احسان ہوگا۔ وہ لوگ بھی اسی گاؤں میں رہتے ہیں، میں روز ان کو دیکھتی ہوں مگر کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ جمال نے پوچھا۔ آپ ہمیں انصاف دلائیں، پولیس کے پاس لے جائیں اور ان کو یہ ساری کہانی سنا کر ان لوگوں کو پکڑوا دیں۔ میں خود پولیس میں ہوں، جمال نے گویا انکشاف کیا۔ سونیا نے بے یقینی سے جمال کو دیکھا جیسے اسے اس کی بات کا یقین نہ ہو۔ واقعی میں؟ سونیا کے لہجے میں حیرت اور خوشی تھی۔ ہاں، میں پولیس میں اچھے عہدے پر ہوں مگر یہ پھر بھی ممکن نہیں کیونکہ عدالت ثبوت مانگتی ہے اور ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں جس سے ہم ثابت کر سکیں کہ وہ تینوں قاتل ہیں۔ اور اگر میں آپ کی سنائی ساری کہانی سنا بھی دوں تب بھی کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا، الٹا میرا مذاق بنایا جائے گا۔ جمال کی باتیں سن کر سونیا کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ البتہ میں ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ آپ کو انصاف ضرور ملے گا، جمال نے سونیا کی طرف دیکھتے ہوئے عزم سے کہا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے دن جمال یہاں سے واپس چلا گیا۔ ٹھیک 15 دن کے بعد ایک ایک کر کے وہ تینوں لڑکے غائب ہوئے۔ ان کو بہت تلاش کیا گیا مگر وہ نہ ملے۔ ایک صبح سونیا کے گھر کے باہر سے تینوں کی جلی ہوئی لاشیں ملی۔ پتہ نہیں کیسے یہ بات سارے گاؤں میں پھیل گئی کہ ان سے انتقام لیا گیا ہے۔
سونیا اور اس کی ماں کی روح نے اسے مارا ہے، جس کے ساتھ زیادتی کر کے ان لوگوں نے اسے مار کر ان کے گھر میں دبایا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس بات کی تصدیق کے لیے سونیا کے گھر میں بنے کمرے کی کھدائی کی۔ انہیں وہاں سے 2 ڈھانچے ملے جن کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفنایا گیا۔ جمال کئی ماہ بعد دوبارہ اپنے پھپھو سے ملنے آیا۔ سونیا کے گھر کے سامنے سے گزرتے بے ساختہ اس کی نظر اس گھر کی طرف اٹھی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، اور جمال یہ بات جانتا تھا کہ سونیا اب اسے کبھی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اس کی روح انصاف کے لیے بھٹکتی پھر رہی تھی اور اسے انصاف مل چکا تھا۔ جمال نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ان کو اغوا کیا اور پھر ایک رات سونیا کے گھر کے پاس لے آیا۔ جمال نے ان کو اس رات کا سارا واقعہ ہو بہو سنایا تو وہ اچھل پڑے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ان کو کسی نے دیکھا بھی نہیں، مگر وہ یہ بات بھول گئے کہ جو زمین کے 7 پردوں کے اندر حال بھی جانتا ہے، وہ ان کی اس حرکت سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ اور مظلوم چاہے کوئی بھی ہو، اس مہربان اللہ کے نزدیک مظلوم ہی ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسے انصاف نہ دلائے؟ جمال نے سونیا کے کہنے پر ان تینوں کو آگ لگائی تھی۔ وہ لوگ سونیا کو کہیں نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے یہ نہیں جان پائے کہ جمال کو کس نے بتا دیا۔ ان کے مرتے ہی سونیا جمال کا شکریہ ادا کر کے ہمیشہ کے لیے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔